नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम चौथा पारा शुरू करने लगे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। अल्लाह ताला पारा नंबर 4 के शुरू में फरमा रहे हैं कि जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज से अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे हरगिज भलाई ना पाओगे, और तुम जो खर्च करते हो इसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है। अब यहाँ पे लफ्ज एक आया है लन तनालू, यानी कि तुम हरगिज नहीं अल बिर नेकी को नहीं पा सकते। अब यहाँ पे नेकी से मुराद 4 चीजें हैं। यहाँ से मुराद है खैर कामिल, रज़ा इलाही, जन्नत और चौथा रहमत। ये तमाम चीजें यानी कि ये चारों तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे। अब आप ये देखें कि जहाँ खर्च की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि जैसे चैरिटी के बारे में आता है तो हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। और अब आपने लिस्ट बनाए कि हम कहाँ पे खर्च करते हैं, बकायदा एक कॉलम बनाए, और कुरान में कहाँ खर्च करने को कहा गया है तो आप देखेंगे कि हम कहाँ खत्म खर्च करते हैं। हम लेडीज तो कपड़े, जूते, आपके ब्यूटी पार्लर्स और पता नहीं जेवरात और तमाम इन चीजों पे। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में जो खर्च करने की जगह बताई है वो अलग है, और जो हम खर्च कर रहे हैं वो अलग है। अब आप देखें कि हमारी जो सेलिब्रेशंस होती हैं, इवन एक छोटी सी बर्थडे की एक तकरीब होती है तो आप देखते हैं कैसे डिजाइनर केक आ रहे होते हैं। अब हम आम केक को भी एक्सेप्ट नहीं करते, बच्चे तक जो होते हैं वो भी शुरू में कहते नहीं नहीं मैंने तो फलाना फलाना डिजाइनर वो फलानी थीम का मैंने केक चाहिए। फिर आप देखें कि शादियों पे हमारी देखें किस तरह, फिर अभी जो वैलेंटाइन डे गुजरा है, फिर ऐसे हम किस कदर इन पे खर्च करते हैं। तो हमने खर्च करने से पहले देखना है कि व्हाट इज नेसेसिटी, जरूरत क्या है। फिर हमने देखना है कि व्हाट इज लग्जरी, कि आप जो खर्च कर रहे हैं वो क्या नमूदो नमाइश के लिए कर रहे हैं। फिर हमने देखना है कि व्हाट इज जस्ट एन एक्सिबिट। अब आप देखें कि आजकल कितनी चीजें बढ़ गई हैं, बेबी शावर, ब्राइडल शावर्स, और फिर पता नहीं संगीत, यानी कि एक कोई सेलिब्रेशन होती है तो उसके साथ एक लिस्ट ऑफ थिंग्स होती है। जैसे मैं अक्सर शायद मेंशन करती हूँ कि एक दफा मैं इनविटेशन कार्ड की एक दुकान पे गई तो वहां पे एक बुकलेट पड़ी हुई थी। मैंने कहा बुक पड़ी हुई है, मैंने ऐसे देखा तो प्रॉपर एक बुक थी जी। पहले तो वो सो कॉल्ड उसी थे अल्लाह के नाम से जी, वो पहले वो होगी दुआ होगी, अच्छा उसके बाद जनाब फलानी संगीत, फिर फलाना ढोलक, फिर फलाना चीज, फिर फलाना चीज, फिर कहीं जाके माइयों तो फिर कैसी कहाँ कहाँ, यानी कि आपके खर्चों की लिस्टें आ जाती हैं। टू रीच अल्लाह is to reach his mankind. So let's improve our ways of spending. और हमने कैसे खर्च करना है अल्लाह ताला ने बता दिया कि क्या स्पेंड करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम मिम्मा अखरजनाकुम लकुम मिनल अर्द। फिर आपने कहाँ कर स्पेंड करना है, कभी छुपा के, कभी एलानिया, कभी सुबह में, कभी शाम के वक्त। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अर्श के साए तले ऐसा बंदा होगा कि वो ऐसे खर्च करेगा। फिर है वेयर टू स्पेंड, आपने अपने वालदैन पे, अक़रबा पे, यतीमों पे, मसाकीनों पे, रास्ते के मुसाफिरों पे। फिर हमने ये देखना है कि क्यों स्पेंड करें, वाई टू स्पेंड। अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशी, आपका दिल और ईमान और आपका यकीन आप बढ़ जाता है। कभी खर्च तो करके देखें, फिर आप देखें कैसा दिल को सुकून मिलता है। फिर हम देखते हैं कि वाई डोंट वी कांट स्पेंड, हम क्यों स्पेंड नहीं कर पाते। क्योंकि शैतान हमको डराता है, हमें ऐसे रास्ते दिखाता है कि बाद औक़ात हमें खौफ दिलाता है माल खर्च जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि मैं तुम्हें फुली फुली पे करूंगा, बल्कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा मैं 700 गुना तक, जैसे एक वो एक बाली थी उसमें 7 दाने थे, किस तरह अल्लाह ताला ने किस तरह मसालों से बताया कि मैं किस तरह बढ़ा बढ़ा के अच्छी नीयत और अखलास से तुम खर्च करोगे तो अल्लाह ताला ओहद पहाड़ जितना अल्लाह ताला अजर भी अता फरमाएंगे। फिर घर वालों पे खर्च करेंगे 10 गुना सवाब के बाद बराबर है। अच्छी बात पे अमल करेंगे, बुराई से बचेंगे,
یہ بھی صدقہ ہے. کیونکہ سم ٹائم لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ صدقہ دینے کے لیے ہے ہی نہیں تو کیا کریں. تو مسکراہٹ دے دیں, کسی کو اچھا مشورہ دے دیں, دعا دے دیں, اپنے آپ اچھی بات پہ عمل کر لیں, برائی سے بچ لیں. لیکن صدقہ ضائع کب ہو جاتا ہے؟ احسان جتا کے, دوسری بات اذیت دے کے, تیسری بات ریاکاری کر کے. تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہے صدقے کو ضائع کر دیتی ہے. اور صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب ٹل جاتا ہے, بری موت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے, اور اللہ کا فضل ہو جاتا ہے, برائیاں دور ہو جاتی ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں خوف اور غم سے نجات مل جاتی ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں یہ صدقہ اور جو خیرات جس کو ہم چیریٹی کہتے ہیں, لوگوں تک پہنچنا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے, تو لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں. اب یہ جو آیت نمبر 92 ہے, جس میں پیچھے ہم نے بھی جو میں نے انفاق فی سبیل اللہ پہ جو بھی بات کر رہی تھی, اب جب یہ آیت نمبر 92 آئی تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. میں اگر آپ سے پوچھوں کون کون اللہ سے محبت کرتا ہے, ہم سب کہیں جی نہیں ریئلی وہ لو اللہ. اچھا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک خیر نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, خیر کامل کو نہیں پا سکتے, رحمت کو نہیں پا سکتے, اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے, جنت کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو ہم دیکھتے ہیں جب صحابہ اکرام نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کیا ریاکشن دیا. انہوں نے سب نے فوراً اپنی اپنی چیزوں کو جائزہ لیا, اور ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا. اب یہ ایک آیت ہمارے لیے جو کہتے ہیں نا ہمارے لیے سوچ کو ہماری ابھارتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے. جیسے حضرت ابو طلحہ تھے, ان کے بارے میں آتا ہے ان کا مسجد نبوی کے سامنے بیر خواہ نام کا ایک باغ تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے, اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے تھے. جب یہ آیت اتری تو حضرت جو تھے ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اور ان سے عرض کیا اللہ کے رسول میرا سب سے زیادہ پیارا مال میرا یہ باغ ہے, اور میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں اسے فی سبیل اللہ صدقہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا کرے گا اور اپنے پاس سے میرے لیے ذخیرہ کرے گا, اور آپ کو اختیار, آپ اسے جس سے چاہیں اسے تقسیم کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے مسلمانوں کو اسے بہت فائدہ پہنچے گا, تم اسے اپنے قرابت داروں, عزیزوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے میں سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار اور عزیز آ جاتے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خود انہی کے خاندان کی طرف پلٹا دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو وہ حاضر ہو گئے. انہیں کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ مرغوب چیز خیبر کا حصہ ہے, میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وقف کر دو, یعنی کہ اصل روک لو اور پھل وغیرہ صدقہ کر دو, یعنی کہ زمین اپنے نام رکھ لو لیکن اس کی ساری پیداوار کو صدقہ کر دو. پھر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت کی تلاوت کی تو میں نے سوچا مجھے تو ایک کنیز بہت پیاری لگتی ہے. اب ہر ایک کا وہ کہتے ہیں نا ہر ایک کا اپنا اپنا جو مرغوب چیز, اپنی سب سے پسندیدہ چیز ہر ایک کی سیپریٹ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں مجھے تو ایک کنیز بہت پیاری تھی, تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا, اور اب تک میرے دل میں اس کی محبت ایسی ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ کے نام پہ دے کر پھر لوٹانا جائز ہوتا تو میں کم از کم اسے نکاح کر لیتا. اور کہتے ہیں اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ آیت سنی تو کہا اللہ تو جانتا ہے میرے مال میں ایک میرا گھوڑا ہے سبل, تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اور وہ اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے, انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا فی سبیل اللہ قبول کر لیجئے. تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید یعنی کہ ان کے بیٹے سے کہا تم اسے لے لو. تو حضرت زید نے اس بات کو اپنے دل میں بڑا محسوس کیا, انہوں نے کہا شاید انہوں نے میرا مال قبول نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال کو قبول کر لیا ہے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سالوں میں ایک طرف خرچ کرنے کا حکم دیا, اور خرچ کرنے والا خرچ بھی کر رہے, اور دوسری طرف وہ مال بھی ان کے کسی قریبی عزیز کو لوٹایا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے, تو انفاق کا جو لفظ روٹ ہے وہ نفق سے نکلتا ہے. نفق کہتے ہیں ٹنل کو, سرنگ نہیں ہوتی جس میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی, کوئی چیز رکتی نہیں ہے, ایک طرف سے داخل ہوتی ہے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. اسی طرح اسلام جو ہے وہ مال کو روک کے رکھنا, یہ صرف چند لوگوں کے پاس ہونا اور وہ یہ پسندیدہ نہیں ہے.
تو جیسے کہتے ہیں نا سرکولیشن آف بلڈ، کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں کلوٹ بلڈ کا جم جائے تو وہ چیز وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے. تو اسی طرح معاشرے کی جس حصے میں جو بھی، یعنی کہ اگر وہ یہ منی کی اکانومی کی سرکولیشن ایک ہی جگہ جم جائے گی تو وہ اکانومی بھی جو ہے وہ بھی زوال پذیر ہو جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ رولز یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیے. تو پھر کیا ہوتا ہے، معاشرہ آن دا ہول ایک لاس میں چلا جاتا ہے. اور اسلام کیا چاہتا ہے کہ مال صرف اغنیاء کے درمیان، امیروں کے درمیان نہ گھومتا رہے، یہ تمام طبقات میں تمام کلاسز تک پہنچے. تو اس لیے کہا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے محض چند جو ہے اچھے کام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی ہے اور اس میں پسندیدہ ہے. کہ اور پھر مزید اس میں آگے لوگ کہتے تھے کہ کل العف، کہ ہم کیا خرچ کریں، تو انہوں نے کہا جو چیز زائد ہو اس کو خرچ کر دو. تو یہاں پہ فرمایا، ایک جگہ یہ کہا نا کہ کل العف، تو یہاں فرمایا کہ جو چیز محبوب ہے اسے خرچ کر دو. یعنی کہ کبھی زائد ضرورت کی چیز خرچ کی جائے گی اور کبھی انتہائی محبوب ترین، یہ دونوں طرح ہی کے خرچ کیا جا سکتا ہے. تو پھر ہم نے، ہر شخص نے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ صحابہ کرام نے آیت سنی تو ان کے عمل میں کس طرح چینج آیا. ہم نے یہ آیت پڑھی ہے تو ہمارے اندر کیا چینج آئے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے تو وہ ہم کیا کریں. اچھا، اس سے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، یہاں پہ صرف مال بھی نہیں ہوتا، آپ کی پسندیدہ ترین دلچسپیاں، ہابیز بھی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل اگر ہم دیکھیں تو کسی کو اپنی نیند بہت پیاری ہوتی ہے، کسی کو اگر آپ اپنی لسٹ بنائیں چیزوں کی کہ مجھے کیا چیز سب سے زیادہ پیاری، تو آپ کہیں گے ہاں مجھے تو اپنی نیند بہت پیاری ہے. مجھے تو سم ٹائم آپ کو اپنا موبائل، اور موبائل پہ آپ کا وہ جو ٹائم آپ اس کو گزارتے ہیں وہ آپ کو بڑا پسندیدہ ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہ دین کے لیے میں اپنا وقت، اپنی نیند، اپنی خواہشات کو قربان کرتی ہوں. تو یہ دیکھیں کہ ہم تب تک نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ آپ خرچ کر لیں. آپ دیکھیں کہ انسان کی جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو بہت سنبھال سنبھال کے چھپا چھپا کے رکھتا ہے، اور بعد اوقات وہ ساری زندگی بند ہی رہ جاتی ہے، نہ ہم اسے خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ کسی اور کو اٹھانے دیتے ہیں. اور اگر آپ یاد کریں تو اس میں جیز میں آپ کی اماں کا کراکری اور ان کی وہ چیزیں یاد آ جائیں گی. وہ ساری زندگی امیوں نے کہا خبردار میری جیز کی کراکری ہاتھ نہ لگانا، وہ نہ انہوں نے استعمال کرنے دیا اور نہ آگے سے، وہ بیچاری بند بند ڈبے میں جو تھی اسی میں وہ رہ گئی. تو نہ، تو یہاں کیا ہے، ایک آپ کی زندگی ہے، چیزوں کو استعمال کریں، لوگوں کو استعمال کرنے دیں، اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے دلوں کے، سب کو جانتا ہے کہ میں نے کس کس طرح سے کیا کیا چیز کیوں خرچ کی، یعنی کہ نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آگے چلتے، یہ پہلی آیت تھی ہماری، کافی ذرا لمبی ہوگی. آیت نمبر 93، پارہ نمبر 4. تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ. اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ یہودوں کو اعتراض، یہ جو آیات نازل ہوئی یہود کے اس اعتراض پہ نازل ہوئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا، فالوور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی. ہاں البتہ بعد چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا، اور اس کی ایک وجہ نظر یا بیماری تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو تھا، یہ جو فعل تھا وہ تورات کے نزول سے پہلے کا تھا. اس لیے تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی، تو تم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتا دی کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہے، اور ہم حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے چاہے وہ چھوٹی سی ہی ہو، اور حلال چیز کو، اللہ کی حلال چیز کو ہم اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے اس کو حرام نہیں کر سکتے. یہ سم ٹائم ایسے ہی ہے نا، جیسے ایک بندہ آم یا شکر یا میٹھی چیزیں یا سویٹ ڈشز، ایک ڈائبیٹک بندہ ہے، وہ اپنی صحت کی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ میں نہیں کھا سکتا بیکاز یہ مجھے صحت کے لیے، میرے لیے وہ ضروری، میرے لیے وہ نقصان دہ ہیں، لیکن اس پہ وہ حرام تو نہیں ہو جاتی نا. تو یہ دو مختلف ایک جو سٹیٹمنٹس ہیں
ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 95 کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم میں اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے مومنوں کو کیوں روکتے ہو، اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گی۔ ایکچولی یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، وہ ان کے پاس سے گزرا، اس نے ان کا پیار دیکھ کر وہ جیلسی ہو گیا۔ یہاں پہ یہ ایک زمانے میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب دیکھو اسلام کی برکت سے کتنے آپس میں یہ لوگ فرینڈلی ہو گئے۔ تو اس نے ایک نوجوان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ ان کے درمیان میں جنگ جا کے جنگ بعث کا ذکر کرے، جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان میں ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو اشعار کہے تھے ان کو سنائے۔ چنانچہ اس نے ایسے کیا جس پر ان دونوں قبیلوں کے جو پرانے جذبات تھے، جس کو کہتے ہیں نا اشتعال دلانا، تو اس نے اشتعال، ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینے لگے، یہاں تک ہتھیار اٹھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ قریب تھا کہ قتال بھی شروع ہو جاتا، تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آ گئے۔ اس پر یہ آیت اور آگے والی بھی جو آ رہی ہیں وہ نازل ہوئی۔ آیت نمبر 101، گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دین کو مضبوط تھام لے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو یہاں پہ جو چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ سے ڈریں، اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کی دین کو مضبوطی سے تھام لینا ہوتا ہے کہ اس کی فرما برداری میں ذرا سی بھی کوتاہی نہ ہو۔ سمینا و اطعنا، اور پھر اللہ سے ڈریں جتنا اللہ کے ڈرنے کا حق ہے۔ اے مان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھیں، ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، ہمارے کاموں میں اگر ذرا ہو، جیسے فار ایگزامپل جیسے ہمارے ٹریفک کے آج کل چلانس ہو گئے ہیں کہ کیمریز پہ آپ کی پکچر ہوتی ہے اور پھر گھر میں تصویر کھینچ کے آ جاتی ہے، تو وہ آپ کا ایک چلان ہو جاتا ہے۔ تو ہم گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں اس چلان کی وجہ سے ہمارے اندر وہ ایتھکس اور ڈرائیونگ کا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ چیزیں ہماری آ رہی ہوتی کہ نہیں نہیں یار، موبائل پکڑ کے کیا، بیلٹ نہ لگی تو چلان ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ٹائم ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ تو ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو نافرمانی سے گزار سکتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو ہم ہر بندے سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے مجھے نہیں پتا ہم اتنے دلیر کیوں ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ہی زندہ رکھے اور مسلمان ہی طریقے پہ کاربند رکھے اور مرتے دم تک کلمہ نصیب کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے کی عزت بھی رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تھی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آیت نمبر 104 میں ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا کرائٹیریا اس آیت میں بتا دیا۔ اس میں کیا بتا دیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے تھے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی کہ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں۔ اب مسلمانوں کے تمام فرقے دعوے دار ہیں کہ جتنا فرقہ دہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان بتا دی کہ جو جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ تو یہاں پہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ ویل وشر ہے، وہ ہمیشہ دوسرے کے لیے اچھا سوچتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اچھا ہیلپ فل ہوتا ہے، کائنڈ ہوتا ہے، پولائٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو ہر وقت لوگوں کو نیکیوں کی طرف مائل کرے اور برائیوں سے روکے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیاں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعد چہرے سفید ہوں گے اور بعد سیاہ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب تم اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پہ ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ تم بہترین امت ہو، پھر کہا جا رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ یہ جو میں نے بھی پیچھے بھی آیت ایک پڑھی اور ایک یہ جو آیت پڑھی، اس میں ہماری امت کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ اور ہماری امت کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ ہماری امت وہ پیاری امت ہے جو ہر وقت لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی رہتی ہے، اللہ کی رسی کو تھامتی رہتی ہے۔ اللہ کی رسی، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، یعنی کہ جو شخص بھی دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کتاب سے رجوع کرے۔ اور کتاب، اور یہ یاد رکھے کہ کوئی شخص اکیلا دین پہ عمل نہیں کر سکتا، ہر انسان کو عمل کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم بچپن سے جیسے پڑھتے ہیں کہ اگر ایک ایکسپیریمنٹ کرتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے سائنس کا، کہ ایک پودے کو جب آپ نے ایک اندھیرے کمرے میں رکھا اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی گروتھ ہوگی کہ نہیں، اور پھر ایک پودے کو جب آپ سن لائٹ میں رکھتے ہیں اور اس کی اکارڈنگلی اس کو سن لائٹ بھی ملتی ہے، اس کو واٹر بھی ملتا ہے اور سوائل بھی ملتی ہے، تو اس کی گروتھ کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اندھیرے میں رکھا گیا ہے پودا وہ پیلا پڑ جائے گا، اور چند دن کے اندر بالکل اسی طرح آپ کے اندر سے کتنے بھی اچھے انسان ہیں، آپ کے دل میں کتنی بھی اللہ کی محبت ہے، آپ کتنا ہی اچھا کام کرتے، لیکن اگر ہم مستقل ایسے ماحول میں رہیں گے جو غیر موافق ہوگا تو ہماری ساری صلاحیتیں جو ہوں گی ختم ہو جائیں گی، ہم ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کے پیلے پڑ جائیں گے۔ جیسے آج کل ہم اور ہمارے بچے ہیں، آج کل ہم اپنے بچوں کو پردہ، ہم ان کو نماز اور بہت سی چیزوں کو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ماحول جو ہے وہ اس قدر اندھیرے والا ہے کہ وہ بچے ہمیں ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ماما آپ کس جنریشن سے ہیں، وہ یو آر سو بیکورڈ۔ آج کل یہاں پہ کیسے ہوتا ہے؟ کون ایسے جو بتا لیتا ہے؟ کون ایسے یوں کرتا ہے؟ کون یہ سب چیزیں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ تھوڑا سا اپنے خانہ کعبہ کا ایک ماحول لے لیں۔ اگر آپ میں سے الحمدللہ کسی نے عمرہ یا حج کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے آس پاس جب ہم سب اکٹھے گھوم رہے ہوتے ہیں تب ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا ہم کون سا فرقہ ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، ہم سب ایک ہی ہو جاتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اسی نماز میں، اس عبادت میں آپ جو لطف محسوس کرتے ہیں وہ تنہا گھر کی عبادت میں نہیں ہوتا، اور وہاں پہ لگتا ہے بس عبادت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے اوپر یا اکٹھا رہنے والوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے، اور جب مسلمان آپس میں کٹ جاتے ہیں، بٹ جاتے ہیں، اندرونی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اپنے اس ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر ایک خیر امہ، ہمیں یہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم سب نے مل کر اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ جو خیر امہ کا جو ہمیں جو ٹائٹل ہے اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟
ایک تو تقوی اور دوسرا حالت اسلام میں موت. اگر کوئی شخص ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کا اختتام اچھا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی میں اس نے جان دی تو یہ چیز اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک ہے کہ اے اللہ تمام کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر دے کیونکہ ہر کام اپنے انجام ہی کے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی چیز کی ابتدا اچھی نہیں ہے مگر انجام اچھا ہے اللہ کو قبول ہے تو انسان کی خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر ایک شخص شروع میں اچھا ہے اور آخری زندگی میں ٹھیک ہو گیا اور موت اس حال میں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کر رہا تھا تو پھر جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس حال میں انسان مرتا ہے اسی حال میں انسان اٹھایا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان زندگی دے اور مسلمان ہی میں اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مسلمان ہی اٹھائے. بہرحال ہم سب نے کولیکٹیولی ایفرٹ کرنی ہے. جو یہ دور قرآن میں ہماری ایک ایفرٹ ہے کہ ہم سب نے یدعون الی الخیر خیر کی طرف بلانا ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ معروف کا حکم دینا ہے. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روکنا ہے لوگوں کو. پھر ہمیں یہ جو ٹائٹل ہمیں ملا ہے کہ ہم وہ امت ہیں جو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتی ہے تو اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی کیپیبلٹی اپنے اسکیجول کے حساب سے ہم کوئی ٹائم ایسا نکالیں کہ تاکہ ہم اللہ کا یہ پیغام اللہ کے لوگوں تک پہنچا سکیں. خیرہ امہ ہم نے یہ ٹائٹل کس لیے لیا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں. ہم تو جنت میں جانے والے ہیں. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ ہماری شفاعت کریں گے. تو پھر ہم نے سوچنا ہے کہ میں نے کیا ہے. ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ رمضان شروع ہو رہا ہے اور جب آپ کسی کو دور قرآن کے لیے بلائے نا تو کہتے ہیں جی میں تو اتنا قرآن پڑھ لیتا ہوں تو یہ تو بڑا ویسٹیج آف ٹائم ہے. میں تو اتنا پڑھ لوں گا اور ہر حرف پہ واقعی بہت نیکی ہے. تو بہرحال ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے. اخرجت للناس ہمیں اوروں کی فکر کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہر شخص سے سوچے کہ وہ اپنی ذمہ داری کیسے پوری کر سکتا ہے. اپنے آپ کو وقف کرے یا اپنا مال دے یا اپنی اولاد میں سے کسی کو اس کام پہ لگا دے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہم یہ جو ٹائٹل ہے وہ ہم لے سکتے ہیں. ہم نے وہ ماحول بنانا ہے کہ یہ جو ہمارے بچے اس وقت جن گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جہاں پہ بہرحال بہت لمبی بحث آ جائے گی تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں ٹائٹل دیے اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھ اور ہم میں سے ضرور ایک لوگ ایسے نکلیں جو لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرے اور بری باتوں سے روکے. آیت نمبر 11 یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ زر نہیں پہنچا سکتے. اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ پھیر لیں پھر مدد نہ کیے جائیں گے. ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں لوگوں کی پناہ میں ہو. یہ غضب الہی کی مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی. یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کفر کرتے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کو. یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی ہے اور جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے اور سجدے بھی کرتے. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں. بھلائیوں کو حکم کرتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگ بنا دے جو دوڑ دوڑ کے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بھاگ بھاگ کے نیکی کے کام کریں. یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں. یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی. یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. یہ کفار جو خرچ اخراجات کرے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پہ پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ایسی مثال دی ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے نہ مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد کام آئے گی. جتنے مرضی وہ ویلفیئر کے بھلائی کے کام کر لیں وہ ان کے بیکار ہو جائیں گے. اور یہ بڑی پیاری اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے سخت آندھی آتی ہے جو ہر بھری بھری کھیتی کو جلا دیتی ہے اور ظالم اس سے پہلے اپنی کھیتی کو دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو بڑا نفع ملے گا بڑی زبردست ہماری اس کی جو ییلڈ ہے یہ فارم بڑا اچھا ہمارا اس کی پیداوار ہے. جو نا اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا
رفاہی کاموں پہ رقم خرچ کرنے والوں کو چاہے دنیا میں کتنی شہرت مل جائے، آخرت میں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، اور وہاں ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اب بڑے بڑے آپ سوشل ورکر ذہن میں لے آئے تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ کلمہ گو نہیں ہے تو بہرحال لوگوں نے ضرور فائدہ ان کی سے دنیا میں تو ضرور لوگوں نے فائدہ اٹھا لی، لیکن آخرت میں ان کا کوئی اس چیز کا نہیں ملے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 18 میں ہے، اے ایمان والو تم اپنے ولی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ اب ایک اور چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ نان مسلم کے ساتھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ان کے ساتھ بزنس ٹرمز پیدا کر سکتے ہیں، اور بھی معاملات کر سکتے ہیں، کاروباری معاملات کر سکتے ہیں، لیکن دلی تعلق نہیں رکھنا۔ آپ نے کانفیڈینشنل اپنی جو راز کی باتیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کو سیکرٹری رکھ لیا، تو جب حضرت عمر کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا تم انہیں اپنے قریب بھی نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا، اور انہیں امین اور رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خائن قرار دیا۔ بہرحال یہ بڑا ضروری ہے ہر گورنمنٹ کے لیے بھی کہ جو گورنمنٹ کی بہت جو نازک اور ڈیلیکیٹ اور وہ جس کو کہتے ہیں نا انٹیلیجنس والی پوسٹ ہوتی ہیں، اس میں آپ کسی غیر مسلم کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے۔ تم نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود انہی کے زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں، اور کہہ دو اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ منافقین کی جو ہے نا ایسے بتایا جا رہا ہے جیسے کہ یہ دانتوں کو کاٹنا یا ایسے کرنا، یہ ان کی اس ایکشن کو بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 20، تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، تم اگر صبر کرو پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور آیت نمبر نیکسٹ ہے، اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کے مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پہ باقاعدہ بٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ غزوہ احد کی بات آ رہی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ غزوہ احد کا واقعہ جو تھا جو شوال کی 3 ہجری میں پیش آیا تھا، اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ پڑھ لیں کیونکہ بہت آگے غزوہ احد کا ہی ہماری بات چیت ہوگی، تو ہمارے ذہن میں ہو کہ جب غزوہ بدر ہوئی 2 ہجری میں اور کفار کو عبرتناک شکست ہوئی جس میں 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہو گئے، تو ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تو بڑا ڈوب مرنے کا مقام تھی، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو، انتقام کے طور پہ ریٹیلیشن کے طور پہ انہوں نے جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک تھیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑی کے قریب خیمہ زن ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر لے کے لڑائی لڑیں، تو بعض صحابہ نے اندر رہ کے مقابلہ کا مشورہ دیا، لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی نے، انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا، نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا انہوں نے کہا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑنا چاہیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور ہتھیار پہن کے باہر آئے، اور دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پہ مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائے تو اندر ہی رہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتار دے، چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہوئے، مگر صبح دم جب مقام شوط پہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت لے کے واپس آ گیا کہ اس کی رائے کو، اس کے مشورے کو امپورٹنس نہیں دی گئی، اور بہرحال اس نے مطلب ان کا لوگوں کو اور جو کم کر دیا۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، اور اب ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ غزوہ احد میں مزید ہوا کیا تھا۔ جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اب یہ کون تھے؟ یہ 2 اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اسی کی پاک ذات ہے پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں
اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3,000 فرشتے اتار کے اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ تھا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نمبر بتا رہے ہیں نا، فگر کی 3,000 یا 5,000 آگے جو بھی تھا، یہ اللہ تعالیٰ صرف ان کو مورال ہائی کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بھی اللہ کے حکم سے مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو تو یہ لوگ اس دن تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5,000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے پہلے 1,000 پھر 3,000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی، اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر تقوی پہ قائم رہے اور مشقین اسی حالت غیظ و غضب میں آدم کے، تو فرشتوں کی تعداد 5,000 کر دی جائے گی۔ چونکہ مشرقین کا جوش وہ تھا وہ برقرار نہ رہ سکا، اور بدر پہنچنے سے پہلے ان میں پھوٹ پڑ گئی تھی، اور ایک گروہ پلٹ کے واپس آ گیا تھا، اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے، تو اس لیے حزب بشارت 3,000 فرشتے اتارے گئے اور 5,000 کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آ سکی، اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری ہو بھی گئی تھی۔ اور بہرحال ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سورہ انفال میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتوں کی تعداد 1,000 بتائی گئی ہے۔ تو بہرحال وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو، مقصد جو تھا مسلمانوں کا مورال ہائی کرنا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی کن کہہ دے تو فیکون وہ ہو جاتا ہے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی منانے طلب کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے، انہیں ذلیل کر ڈالے، اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ گویا آپ نے ان کی ہدایت سے نا امیدی ظاہر فرمائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بعد کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا تھا، اور اس آیت سے ان لوگوں کے لیے عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں کہ آپ کو تو اتنا اختیار نہیں تھا کہ آپ کسی کو راہ راست پہ لگا دیں، حالانکہ آپ اسی راستے کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آیت نمبر 29۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے امیجینیشن آپ لے کر آئیں، ایسی جنت جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اسی آیت کو وسیلہ بنا کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جنت میں شامل کرے، آمین۔ آگے لے آیت ہے، آیت نمبر 24۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ نا بڑا ایک واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر بھی اتنا اخلاق اتنا بڑا ہو جائے کہ ہمارے اندر بھی غصہ ضبط کرنے کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے اندر اسی طرح پیدا ہو جائے۔ جیسے ہم نے بھی پڑھا کہ اس جنت کی طرف دوڑیں جس کی وسعت زمین اور آسمان، آپ دیکھیں کتنی بڑی وہ جنت ہے۔ اب اس جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ شرائط بتا دی کہ وہ کیا ہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اب یہاں جنت میں جانے والوں کی اہم صفت یہ بتائے گی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔
مگر مشکل یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے غصہ نہ آتا ہو، جو کہتا ہو کہ آپ دیکھیں کہ ہم تو اکثر یہ کہتے رہے جی میں تو بڑے غصے میں تو بڑے جلدی غصہ آ جاتا ہے، اور یہ فطری بات بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والقاظمین الغیظ، غصے کو دبا لینے، غصے کو کنٹرول کر لینے والے، اس کو پی جانے والے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ غصے کے کچھ ان کے اسباب ہوتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غصے سے نجات پائیں اور اس سے بچیں تو ہم دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمیں غصہ کس پر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن آپ کا غصہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا تھا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انتقام نہ لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جائے تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ اور غصے کے لیے قرآن پاک میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے: سخط، غیظ اور غضب۔ اور غصے کی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کی سوشل پرابلمز ہوتی ہیں، کبھی جینیٹکلی آپ کے اندر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، کچھ ہیلتھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اریٹیشن آپ کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس چیز پہ آ جاتی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہم نے غصے کو دبانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے، ان کا وہ ایک کٹ آف سے ہو جاتا ہے، ان کا سوشلی بائیکاٹ ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ غصہ کرنے والا جو انسان ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اس کا اپنا ایٹیچیوڈ بہت خراب ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ غصہ کرنے والا انسان کا بلڈ پریشر، اور آپ دیکھیں آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلے کہیں گے آپ ٹینشن نہ لیا کریں، آپ غصہ نہ کیا کریں۔ تو ہم کہتے ہیں جی میں تو غصہ کرتا ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ غصے پہ بہت بات اگر بندہ کرے تو بہرحال میں صرف یہ کہوں گی کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ یقین جانیں، صرف اگر آپ اپنے پہلے 3 منٹوں کو کنٹرول کر لیں نا تو آپ بہت سی آفات سے بچ جاتے ہیں۔ صرف اپنے 3 منٹوں پہ خاموش ہو جائیں، یا ایک دن اگر آپ صبر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا غصہ بھی آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو بہت سی کچھ جو ہمارے احادیث اور وہ اللہ کے رسول جو ہمیں سکھاتے ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ غصے پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، یا جس کمرے سے اس نکل کے دوسرے کمرے میں آ جائیں، یا جس چیز سے آپ کو غصہ آ رہا ہے اس چیز کو اپنے سامنے سے ہٹا لیں یا آپ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ دوسرا یہ کہ خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ اگر غصے کی حالت میں آپ کچھ بولنا شروع کریں گے تو غلط باتیں نکل جائیں گی، اور پھر سم ٹائم کہتے ہیں یار وہ میں نے ایسا کہنا نہیں تھا پر میں نے غصے سے کہہ گیا۔ پھر ایک اور جو چیز اللہ تعالیٰ ریمیڈی بتاتے ہیں کہ غصہ وضو کر لیں، آپ اپنے جسم کو دھوئیں، پانی پی لیں، اور آپ یہ کریں گے کیونکہ پانی کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، اور غصہ کیا ہے، آگ ہے، تو وہ آپ کا تھوڑا سا جو ہے غصے کو تھوڑا کم کر جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اچھا اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں، کہتے ہیں جی میں نے تو اعوذ باللہ بھی پڑھ لی۔ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم تو اعوذ بھی صحیح نہیں پڑھتے، اعوذ ہے تو ہم تو اعوذ باللہ کر لیتے ہیں، اذیت دے یا اور میننگز اپنا چینج کر لیتے ہیں۔ پھر آپ کیا کریں، آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائیں جو پازیٹیو ہو۔ جیسے مجھے کبھی غصہ یا کوئی چیز ہو نا تو میں صفائی شروع کر دیتی ہوں، الماری نیچے گرائی، صفائی کری، اتنی زبردست صفائی ہوتی ہے اس دن کہ واہ جی واہ۔ تو آپ اپنے خود دیکھنا ہے کہ میں اگر کوئی چیز ہوں تو میں کس طرح اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو کروں تاکہ میرا جو غصہ ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جانا ہے، اور جنت میں وہی جا سکے گا جو غصہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کو ضرور کہوں کہ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ آج کل جیسے بہت سے فیچرز آ چکے ہیں، جیسے آپ موبائل پہ جو لوگ بڑے لوگ کو میسج نہیں ٹائپ کر سکتے، بڑے کیا ہم لوگ بھی جو بہت، خیر ہم بھی بڑے ہی ہیں کہ میسج جو ٹائپ نہیں کر سکتے، تو وہ ایک ایپ آ گئی کہ آپ بولتے ہیں تو میسج خود بخود ریٹن رائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو آپ اسی طرح ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اتنی عقل دی کہ وہ اتنی یہ ایسی ایپ کو انوینٹ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ آپ کا برین انوینٹ کیا ہوا ہے۔ آپ برین کو جو میسج دیتے ہیں وہ فٹافٹ اسی طرح رسپونڈ کرتا ہے۔ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آندھی آتی نہیں ہے اور آپ فٹافٹ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا آپ کو سکھا دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک تو یہ سینٹینس بولنا شروع کر دینا ہے کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا مجھے بڑا غصہ آتا ہے، آپ کا یہ برین سنتا ہے، یہ برین سن کر پھر وہ فوراً ایکشن دیتا ہے، کچھ ایسی باتیں کرو کہ جسے پتا چلے کہ بہت غصے والی ہے۔ تو بہرحال آپ نے اپنے آپ کو خود سنانا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، میں نے اپنی اینگر مینجمنٹ کرنی ہے، اپنے غصے کو دبانا ہے۔
اگر ہم اس وسیع جنت میں جانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والعافین عن الناس. پھر جنت پانے کی دوسری بات کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنا ہے، پھر لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، رات کو سب کو معاف کر کے آپ سویا کریں، اور خود بھی معافی مانگے اور دوسروں کو بھی معاف کیا کریں. ایک اور بڑا ایک مشہور ایک واقعے سے ریلیٹڈ ہے کہ حضرت حسین کے بیٹے تھے علی ابن حسین. تو ان کی ایک لونڈی تھی، تو وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کے اوپر کوئی پانی تھا وہ گرم گرا دیا. تو انہوں نے ایک دم اس کی طرف دیکھا غصے سے. تو وہ جو یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک تو وہ حضرت حسین کے بیٹے وہ فہم والے، اور آگے سے ان کی لونڈی کتنی فہم والی تھی. تو اس نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی کہ والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو آپ کچھ کوئی بات کہتے ہیں آپ بالکل خاموش ہو گئے، تو پھر ابھی خاموشی تو اس نے کہا والعافین عن الناس، تو ساتھ ہی آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور میں نے اس کو عمل کر کے دکھا دی. اور اللہ تعالیٰ بے شک محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک کاروں کو دوست رکھتے ہیں. آیت نمبر 135. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے. فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور جو لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ہمیشہ رہیں گے. ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. تم نہ تو سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں. ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں. شکست عہد اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے کہ تم میں سے بعد کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے. ایکچولی غزوہ احد کا ایک یہاں پہ سین بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ احد میں جیسے میں نے بتایا تھا 1000 لوگ نکلے تھے اور 300 لوگ وہ جو رئیس المنافقین تھا لے کے واپس ان کو پلٹ گیا تھا. تو 700 لوگوں کا لشکر تھا جس میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک پہاڑی پہ مقرر کر دیا، اور انہیں تاکید کی گئی کہ چاہے فتح ہو یا شکست ہو تم نے اپنی اس جگہ سے ہلنا نہیں، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھوڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیلنا ہے. لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور وہ جب مال غنیمت کو سمیٹنے لگ گئے تو وہ لوگ اس چیز کو وہ بالکل ہی بھول گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ لوگ تو مال غنیمت، مال کی محبت میں یہ لوگ اپنا مقام چھوڑ کے جس پہ اللہ کے رسول نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا وہ چھوڑ کے فٹافٹ وہ مال سمیٹنا شروع ہو گئے. اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی اطاعت میں صرف 10 آدمی باقی رہ گئے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور وہ گھڑ سوار پلٹ آئے اور مسلمانوں کے عقب میں پہنچ کے ان کا اچانک سے حملہ کیا، جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی. اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو تھی وہ جو ان کی جو تھی وہ ایک دم بھگدڑ سی مچ گئی تھی. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. بلاخر تباہی اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والوں ہی کا مقدر بنی ہے. اور احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ہوئی تھی ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا حکمت والی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو جان لے کیونکہ صبر و استقامت ایمان کا تقاضا ہے، اور جنگ کی شدتوں پہ اور مصیبتوں پہ جنہوں نے صبر کیا وہ مومن ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے رتبے پہ فائز کرنا چاہتے تھے، اور تیسرا یہ تھا کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے، اور چوتھا یہ تھا کہ کافروں کو مٹا دے. بہرحال آگے چلتے ہیں. کیا تم آیت نمبر 142 کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. یعنی کہ بغیر قتال بغیر آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائشوں میں پورے اتریں گے. اور ایک اور جگہ فرمایا گیا
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ہے کہ تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تک تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی، انہوں نے تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچی اور خوب ہلائے گئے۔ اور سورہ عنکبوت میں مزید فرمایا گیا، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہو؟ تو کیا یہ سوال ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف ایک تمنا کرنے سے جنت میں چلے جائیں گے، عمل ہمارا کچھ نہ ہو؟ یہ ایسی ہے نا جیسے صبح آپ کا فزکس کا پیپر ہو اور آپ ساری رات جائے نماز پہ بیٹھے بس دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ بڑا توکل تیرے پہ، بس اللہ دعا کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں اور آپ کوشش نہیں کر رہے، تو کیا بغیر پڑھے آپ پیپر پاس کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف گمان سے کیا ہم جنت چلے جائیں گے؟ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ آیت نمبر 144، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تم اپنے اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پہ تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ ایکچولی غزوہ احد میں شکست کے اسباب میں ایک سبب یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے افواہ اڑا دی، ایک ریومر دے دی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، اور جب یہ خبر مسلمانوں میں پہنچی تو ان کے مورال ڈاؤن ہو گئے، اور جس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے نبی بھی جتنے بھی تھے وہ بھی قتل ہوئے یا ان پہ بھی موت سے ان کے دوچار ہوئے، تو اگر آپ بھی بالفرض اس سے دوچار ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انفیکٹ واقعی جب ان کا جب وہ فوت ہو گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ بہت ان کو محبت تھی، سبھی کو محبت تھی، وہ اتنے غصے میں کہتے ہیں کہ جو کوئی کہے گا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر کے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کے انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر بھی متاثر ہو، اور انہیں کہتے کہ انہیں یوں محسوس ہوا کہ یہ آیات آج ابھی اسی موقع کے لیے اتری ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ کہلایا جا رہا ہے جیسے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہے، تو کیا ہم دین سے پھر جائیں گے، دین سے پلٹ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ موت نصیب ہو، آمین، شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار مر نہیں سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کے لیے ہم کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو وہ بھی دے دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ سست رہے، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ نہ انہوں نے ہمت ہاری نہ سست رہے اور نہ دبے، اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ تین چیزیں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی یہ تین چیزیں نہ ہوں۔ اہل ایمان والوں کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ جب غزوہ احد میں اللہ کے رسول میدان جنگ کا نقشہ ترتیب دے رہے تھے اور جب حضور کی شہادت کی افواہ اڑی تو بہت سے مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے، تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ چلو اب عبداللہ بن ابی کے پاس چلتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے کر دے، اور بعد نے یہ تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ چڑھتے۔ اب ان باتوں کی جواب میں یہ آیات نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور ظاہر ہے انہیں ایک دن دنیا سے جانا ہے جس طرح تمام رسول پہلے گئے، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہم دنیا کے طالب کو دنیا اور آخرت کے طالب کو آخرت کی نعمتیں عطا ہوں گی۔ اور گزشتہ انبیاء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے رسولوں کا ساتھ دیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اس راہ میں طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوئے، اور انہوں نے کسی قسم کی سستی اور کمزوری نہیں دکھائی۔ سچا مومن وہ ہے جو مشکلات اور سختیوں میں نہ پڑے، بے ہمت نہ ہو، کمزور نہ پڑے، نہ کسی حال میں ظالموں کے آگے بیچارگی کا اظہار کرے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دعا ہمیشہ ہمارے ذہن میں
ہمارے اندر ہونی چاہیے. اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اپنی رحمت سے ہماری لغزشوں اور کمزوریوں پہ درگزر فرما، ہمیں معاف کر دے اور مشکل وقت پہ ہمیں ثابت قدم رکھے. تو یہاں پہ وہن جو یہاں میں نے بتایا نا کہ 3 چیزوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے. وہن کے وہن کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کا ضعف سے ہے کہ بے ہمت ہو کے بیٹھ رہنا، خواہ آپ کا کمزوری عمل کی ہو، ارادے کی ہو، جسم کی ہو یا کردار کی ہو. اور ایک حدیث میں ہے اس کی وضاحت کی کہ وہن کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. عزم و ہمت کی پستی جو دنیا کی محبت سے بزدلی اور موت کا خوف پیدا کرتی ہے، جو انسان کو راہ حق میں جہاد سے روکتی ہے، وہ واہن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واہن سے بچائے. پھر دوسرا یہاں پہ لفظ ہوا ضعف. ضعف یہ ہے کہ انسان میدان میں نکل پڑے لیکن کمزوری کا ثبوت دے. اب پھر تیسرا استقانہ، یہ ہے کہ لاچار ہو کے حریف کے آگے عجز اور بے چارگی سے گر گڑائے. تو ان تینوں میں سے ایک نازک سا فرق ہے جو جہاد فی سبیل اللہ سے انسان کو روکتا ہے. نمبر 1، موت سے خوف اور زندگی سے محبت کرنے سے دل میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، واہن پیدا ہوتی ہے. اور پھر نمبر 2، اس بزدلی سے ارادے اور عمل میں تعطل پیدا ہوتا ہے اور اس کو ضعف کہا جاتا ہے. اور اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ضعف سے حریف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور گڑ گڑانے کا جو نتیجہ آتا ہے اس کو استقامت کہا جاتا ہے. تو بہرحال ہم یہاں پہ دعا مانگتے ہیں. آگے چل کے یہ دعا آئے گی، یہ ہم پڑھتے ہیں. ربنا اغفر لنا وذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہی کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین. ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دے، آمین. ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، آمین. اور کافروں کی قوم پہ مدد دے، آمین. اللہ میاں پھر دعا کرتے ہیں. بہت پاکستان کے حالات خراب ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی دے، اسلامی شریعت نافذ فرما دے، آمین. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے. اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، نہیں کہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے. بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمت اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیزیں تمہیں دکھا دی. تم میں سے بعد دنیا چاہتے تھے اور بعد کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا لیا. اور ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. جب تم چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پہ غم پہنچا تاکہ تم فوج شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پہ اداس ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے. ایکچولی وہ سچویشن آپ یاد ذہن میں کچھ لے کر آئیں امیجینیشن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چند ساتھی اس میں پیچھے رہ گئے تھے اور مسلمانوں کو پکارے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ. لیکن یہ حلال تھا تو ان کی پکار سن ہی نہیں رہا تھا. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ غم پہ جو غم ہوا تو پہلے غم سے مراد مال غنیمت ہے اور کفار پہ فتح سے محرومی کا غم ہے، اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت اور ان کے زخمی ہونے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ کی خبر شہادت پہنچنے کا غم. تو یہ غم پہ غم ان کو پڑا. تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ انسان کو فوت شدہ چیزوں پہ غم اور جو ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز ہم سے چھن جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں جو ہے، تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. پھر اس نے اس غم کے بعد تم پہ امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. اب اللہ تعالیٰ فضل فرما رہے ہیں کہ اس حالات میں، کہ جنگ میں جو حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنے باقی مسلمانوں تھے ان پہ اونگ مسلط کر دی، اور یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی. اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر احد کے دن اونگ
چھا رہی تھی، حتیٰ کہ کہتے میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اس سے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، اور پھر پکڑتا اور پھر گر جاتی. ہوتا ہے نا جب نیند میں آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں، اور جب نیند ایک اچھی آ جائے تو آپ فریش ہو جاتے ہیں. مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کا. ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ کہ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے. یہ لوگ آپ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے. کہتے اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے. آپ کہہ دیجئے کو تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے. تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ دکھائی، جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی، یہ لوگ اپنے بات کرتوتوں کے بعد شیطان کے پھسلانے میں آ گئے. بہرحال یہ غزوہ احد کا سارا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل والا ہے. اللہ تعالیٰ صحابوں کی لغزشوں جو تھی ان کی معافی کا اعلان یہاں پہ فرما رہا ہے. آیت نمبر 156، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے گا. اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں کلو نفس ذائقۃ الموت، موت مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے. سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 78، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. آیت نمبر 157، قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں. بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ کی طرف کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں. اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں. اور اگر پھر آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے. ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہ کیا جائے گا. کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کے لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں. ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے. بے شک مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان میں سے ایک رسول ان کو ان میں بھیجا جو ان کی اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ سب اسے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایسی ایک تکلیف پہنچی تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی. آپ کہہ دیجیے خود تمہاری طرف سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ نبوت کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے. اس میں پہلا ہے کہ تلاوت آیات، پھر دوسرا ہے تزکیہ آپ کا اصلاح، اور پھر تیسری ہے تعلیم کتاب و حکمت یعنی کہ حدیث. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرح صدر کرے اور اللہ قرآن کا مطلوب اور بعمل انسان بنائے. آیت نمبر 166، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن 2 جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کرے. جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ تو کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے، اور اسی دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے. اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. یہ بہت پیاری بات ہے کہ یہاں مقام شہیدوں کا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام ملتا ہے وہ دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی. البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کریں گے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اور یہ آرزو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اسے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کرو تاکہ میں اسے پورا کروں.
تو تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ شہادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے یوں کہ ان پہ نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اور اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ ایکچولی جب مشرقین نے جنگ احد سے واپس ہوئے تو انہیں راستے میں خیال آیا کہ ہم نے تو بڑا سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان جو ہیں جو شکست کی وجہ سے تھوڑے سے بے حوصلہ اور خوفزدہ ہو رہے ہیں، تو ایسا ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ پہ بھرپور حملہ کریں تاکہ اسلام کا یہ جو پودا ہے پوری سرزمین مدینہ سے تو نابود کر دیں۔ ادھر مدینہ پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ ہوا اور کہ وہ شاید پلٹ نہ آ جائیں، تو آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کے کہنے پہ صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ بڑے اس وقت جو کہتے تھے نا دل گرفتہ تھے اور اداس تھے، غمگین تھے، تو مسلمانوں کا یہ قافلہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پہ واقع حمرا الاسد پہ پہنچا اور مشرقین کو خوف محسوس ہوا، اور چنانچہ انہوں نے ارادہ بدل لیا اور وہ مدینہ پہ حملہ آور ہونے کی بجائے واپس مکہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رفقا کے ساتھ مدینہ واپس آیا، اور اس آیت میں مسلمانوں کی اسی جذبہ اطاعت اللہ کی اطاعت اور اس جذبہ اطاعت رسول کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اطاعت کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ ڈالے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پہ لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کی زبان پہ یہی الفاظ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کرے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ جس حال میں تم ہو اس پہ اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ وہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے اس میں سے اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ ان کے لیے نہایت بدتر ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ یہ ان کی بخیل کا بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن کہتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کے توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں، ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، ان کا انبیاء کو بھیجا قتل کرنا بھی، ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ نعوذ باللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب فقیر ہو گیا کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم
کرنے والا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے. آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو, تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں, اور آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹائے گئے جو روشن دلیلیں, صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے. ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا, بے شک وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے. ہمیں دنیا میں کوئی چھوٹے موٹے انسلٹ کر دے نا سب کے سامنے, تو ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ بھئی کیوں میری انسلٹ کی. حالانکہ سوچیں تو سب سے بڑی انسلٹ یہ ہے کہ قیامت میں ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن کوئی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. اب یہاں موت کی ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے. نمبر ایک یہ کہ موت سے کسی کو اسکیپ حاصل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اچھا انجام دے گا, جو برا کرے گا اس کو برا انجام دیا جائے گا. اور یہاں پہ ایک کامیابی کا کرائٹیریا بھی بتا دیا گیا کہ ہم نے اس ہی دنیا میں رہ کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں جہنم کا رزلٹ یا جنت کا انشاءاللہ تعالی رزلٹ ملے گا. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا ہم دھوکے کا سامان ہے. یہ آپ کو گناہوں کی اٹریکٹ کرتی ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان تمام اس کے شیطانی ٹریپس کے ساتھ بچ کے آپ نے صراط مستقیم پہ ہو جانا ہے. یقیناً تمہارے مال اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی, بار بار کیا جا رہا ہے. اور یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات گزر چکی ہے 155 میں, کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمایا جائے گا. تو اور تفسیر میں آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اسلام میں اظہار نہیں کیا تھا, اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بنی خزرج میں تشریف لے گئے. راستے میں ایک مجلس میں مشرقین یہود اور عبداللہ بن ابی بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کی سواری سے جو گرد اٹھی اس پر انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا, اور آپ نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت دی, جس پہ عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات کہے, اور بعد مسلمان بھی تھے. انہوں نے اس کے برعکس آپ کی تحسین بھی فرمائی. قریب تھا کہ ان کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا, آپ نے سب کو خاموش کرا دیا. پھر آپ حضرت سعد کے پاس پہنچے, انہیں بھی یہ واقعہ سنایا, جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں کے رہنے والے اس کی تاج پوشی کرنی تھی, اور آپ کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا, جسے اسے صدمہ ہوا, اور جس لیے وہ اس طرح کی باتیں آپ کے خلاف کر رہا ہے. اور پھر آگے یہی بات کہ تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے. یہ بھی یقین ہے, اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی, اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑے ہمت کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے, اسے چھپاؤ گے نہیں, تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پہ بیچ ڈالا. اس کا یہ بیوپار بہت برا ہے. یعنی کہ انہوں نے اس کتاب کو, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ آپ ضرور بیان کرو گے, لیکن انہوں نے جو اپنے پسند کی چیزیں تھیں وہ بیان کر دی, اور انہیں اپنے پسند کی ایڈیشنز اور سبٹریکشنز کر دی اور تورات میں. اور جو لوگ اپنے کرتوتوں پہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس پر ان کی تعریفیں کی جائے, تو آپ انہیں عذاب سے چھٹکار میں نہ سمجھیں, ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. یہ آیت نمبر 189 سے 191, اس کی جو تلاوت ہے حضور جو ہے ان کو یاد کریں اور ان کو جو ہے تشہد میں پڑھیں. اور یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس کے مطابق 100 کروڑ گلیکسیز ہیں. سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کا زمین کا انر کور کھودا گیا تو آخری حصے میں ایسے تھا جیسے سیمنٹ کی سلیب ہے, اور اس سلیب کی دوسری طرف آگ اور لاوا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو 7 سطحیں ہیں, اور اسی طرح فضا میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک میگنیٹک فیلڈ رکھی ہوئی ہے جس میں سے بجلی بھی گزرتی ہے, جس میں گیسز بھی ہوتی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ پودے
کی جو افزائش ہوتی ہے، جو گروتھ ہے، وہ ان کے لیے بڑی بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے فضول پیدا ہی نہیں کی۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے اور کہتے اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے نماز پڑھ لو، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو میں آیات، یہ اگلی بھی جو آیات ہے، ان میں عذاب بے نار سے بچنے کی دعا بھی ہے۔ اس کی جو بعد والی جو 3 آیات ہیں، ان میں مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ یہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ آیت نمبر 192، اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے، یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ بس ہم ایمان لائے، آمین۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، آمین۔ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، آمین، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر دے، آمین۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، آمین، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، آمین۔ یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیوں سے دور کروں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ بلند کیا، لیکن ثواب کے کام میں، نیکیوں کے کام میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کٹ بتا دیا کہ اس میں ایک نیک کام مرد کریں یا عورت کرے، جس اخلاص کے ساتھ کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہر نیکی کا جو اجر ہوگا اس میں ان کے وہی اجر ملے گا، جو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ مردوں کو شاید زیادہ اجر ملے یا عورتوں کو کم اجر ملے۔ یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ۔ آیت نمبر 198، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نیک لوگوں کے لیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اب اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ ریمیڈی، ایک ٹوٹکا بتا رہے ہیں فلاح پانے کا۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رہو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ۔ اب یہاں پہ جو ہدایات دی گئی ہیں اس میں، اس آیت میں جو آخری آیت میں صبر کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ راہ حق پہ جو آپ کو مصیبتیں یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اس پہ آپ نے جمے رہنا ہے، چاہے یہ مشکلات انسان کے اندر سے پیدا ہوں یا باہر سے حملہ آور ہوں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما دے۔ پھر ہے مصابرہ۔ مصابرت یہ ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانا، اس راہ میں بازی لے جانے کی کوشش کرنا تاکہ حق و باطل کی کشمکش میں آپ میں استقلال رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اور پھر ہے مرابطہ۔ مرابطہ کا مفہوم ہے کہ اس دور میں دشمن سے مقابلے کے لیے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپس میں مربوط ہونا، منظم ہونا، یعنی کہ ہر طرح کے لیٹسٹ امیونیشن سے، ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سے جو مطلوب کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کو مضبوط کرو، ثابت قدم رہو، جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے پہ ڈٹے رہو، یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے۔ اور
جیسے میں نے رابطو بتایا کہ میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کے ہمہ وقت چوکنا رہنا، جہاد کی تیاری کرنا، یہ آپ کا مرابطہ ہے، رابطو ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا، یعنی کہ مورچہ بند ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دین کے معاملے میں چوکس رہنا، یہ آپ کا رباط اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ناگواری کے حالات میں بھی مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کے آنے، اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ جو آخری 10 آیات میں سے جو یہ ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، سورہ آل عمران ختم ہوئی ہے جی، سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سورہ نساء، نساء جو ہے یہ کے معنی عورتوں کے ہیں، اور اس عورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ تو اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کی بائیں پسلی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بلائی حصہ ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنا چاہو تو وہ توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اسے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ عورت کی طبیعت اور فطرت کے اندر جو کجی ہے وہ اس کی میکنگ میں بائی ڈیفالٹ ایسے ہی اس کی سیٹنگ ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اس سے اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے اور رشتے دار ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ تو دنیا کا جو پہلا رشتہ جو تھا، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور انہی سے ایک میراکولس برتھ، ان سے ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے، حضرت حوا کو پیدا کیا، اور دنیا کا پہلا رشتہ ایک میاں بیوی کا ہوا، میاں بیوی پہلے بنے اور پھر وہ ماں باپ بعد میں بنے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے میاں بیوی کے متعلق اتنی آیات اس قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ اس میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ وہ کتنا ایک دوسرے کے سکون کا تحت ہو، سکون کا باعث ہو، کہ اس سے پورا معاشرہ، پورا سب سے پہلے تو اس کا گھر، اس کے بچے ایک بیلنس پرسنالٹی کے ہو جاتے ہیں، پھر ایک معاشرہ، اور پھر پوری کی پوری جو جہاں وہ ہے وہ پورے کا پوری سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ کتنی سکون والی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال، اور سب کے یونٹ کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی کے سلوک سے، ان کے آپس کے اخلاق سے، ان کے آپس کے تعلق سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رشتے ناطے، اب اللہ تعالیٰ نے رحم، یہاں پہ ہے نا کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رحیم ہے، رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کوالٹی تخلیق کرنا، خلق کرنے کا ایک مادہ ایک ہم عورتوں میں بھی رکھ دیا، رحم، جس کو ہم یوٹرس کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کو بھی توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے۔ یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھانا چاہو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے، تو اور عورتوں میں سے بھی جو تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4۔ لیکن اگر تمہیں برابری ہی نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ یہاں یہ تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے، ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف سے چپ پڑنے سے بچ جاؤ۔ اور عورتوں کو ان سے ان کے مہر راضی خوشی دے دو، اور ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے جچتا پچتا کھاؤ پیو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو۔ بہت جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزارن کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اوڑاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، قولاً معروفا، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں سے تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی اور عورتوں کا بھی، جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوڑ مرے،
خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے تھوڑا سا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بولو، یعنی کہ 2 دفعہ emphasized ہو گیا قول معروفہ۔ اور چاہیے کہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتوان بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا، تو ان کی چاہت کیا ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر چچی تلی بات کہا کرو۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر دیتے ہیں، عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کو 2/3 ملے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں ہر ایک کے لیے اس کا چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کے مال کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کی کئی بھائی ہوں پھر اس کی ماں کا 6واں ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا، یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچائے گا۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم کامل اور حکمتوں والا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، اور اس کو اپنی وصیت میں سے، اپنے مال میں سے 1/3 وصیت کرنے کا حکم ہے، اور باقی جو مال ہے اللہ کے اکارڈنگ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے حساب سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا میں نے تمہیں آنکھ کیا، یہ آنکھ کی ٹرمینالوجی اسلام میں نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مڑے ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 4تھائی حصہ ہے۔ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے 4تھائی ہے۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو۔ کلالہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا باپ اور بیٹا نہ ہو، ایسی میت جس کا باپ اور بیٹا نہ ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہے۔ اس وصیت کے بعد جو کہ کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ دانا ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ اگر وہ 2 گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمر پوری کر دے۔ اب یہاں پہ زنا کی سزا دی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ بدکار مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ تم میں سے جو افراد ایسا کام کریں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کریں تو ان سے منہ پھیرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کو کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی۔ ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر ہی پہ مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو۔ انہیں اس لیے روکے نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کریں۔ ایکچولی اسلام سے پہلے قبل عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ کسی شخص کے مر جانے کے بعد گھر کے لوگ اس کی مال کی طرح اس عورت کے بھی زبردستی وارث بن جاتے تھے۔ ہاں جی، تو آگے ہے کہ یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی بے حیائی کرے۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں پسند نہ پسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں سے بہت ہی بھلائی کر دے۔ اب یہاں بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کا کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کرو کہ مومن مرد شوہر مومنہ عورت بیوی سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کو ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نشوز اور عصیان، یعنی کہ اگر ایک عورت نافرمانی یا نشوز یا کوئی بے حیائی کے کام کرتی ہے یا کوئی ایسی کوتاہیاں کرتی ہے جس کی وجہ سے خامد اسے ناپسند کرتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، فوراً طلاق نہ دے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ
اس میں سے اس کے لیے خیر کثیر پیدا کرے گا، یعنی کہ اس کو نیک اولاد دے گا، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈالے گا۔ تو بہرحال طلاق ناپسندیدہ ہے لیکن ایک حلال چیز ہے، جہاں تک ہو سکے اس بری چیز کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اگر مرد میاں بیوی میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی تو اس میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 20، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو تو ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ کرتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھے ہیں، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب اور بڑی بری راہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، اب یہ حرمت کا آ رہا ہے کہ جن لوگوں سے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، یہ لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس اور تمہاری پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری دو بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ 7 نسبی محرمات بتائی جا رہی ہیں اور 7 رضائی محرمات یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حرمت جو ہے قائم رکھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آج الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔